जी आदाब अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। बहुत दिन के बाद आज आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। मैं कुछ 2-3 चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ मौज़ूआत लिख डाले हैं। लेकिन मैं चाहता था कि आज आपसे जब गुफ्तगू हो तो उन मौज़ूआत पर बात हो। अभी दीगर अहबाब पहुँचते हैं तो हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। काफ़ी दिन से हम गुफ्तगू कर नहीं पाए और वजूहात यकीनन मुख्तलिफ थीं। ज़ाहिर है मैं अपने आप को बड़े वाज़ेह अंदाज़ से आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तो हूँ नहीं। ना कोई सियासतदान हूँ जिसका काम ये हो कि यही काम हो। मेरा बुनियादी मामला तो लिखने लिखाने का है और इन दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा वक्त खर्च कर रहा हूँ अपने नावल पर, जो अंग्रेज़ी का नावल मैं लिख रहा हूँ, और उसके लिए मुझे ज़ाहिर है तहकीक का काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं गायब था। दूसरा कुछ इस बीच में ख़ास तौर पर अ, हमारे वालिद की जो नागहानी अ, फौत हो गए वो, तो उसकी वजह से भी हम ख़ानदानी तौर पर बड़े हम उदास थे, और यकीनन हम इसके लिए तैयार भी नहीं थे। अम, तो इसलिए भी कुछ अ, गैर हाज़िरी रही, और ज़ाहिरी तौर पर आप जानते हैं कि वालिदैन का कोई नेमुल बदल नहीं होता। तो अगर आपके वालिदैन में से कोई एक चला जाए तो वो यकीनन बड़ा सदमे वाला एक मामला है। अम, खैर दीगर दोस्त भी अभी आते हैं। आज काफ़ी दिन के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है और कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर हमें बहुत तफसील से गुफ्तगू की ज़रूरत है। अम, तमाम तर मसरूफ़ियात अपनी जगह, मगर आपसे राबिता अम, वो बहुत अहम है, और मैं इसके लिए माज़रत भी चाहता हूँ कि इस बीच में काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात हुए जिनमें मैं चाहता था कि आपसे गुफ्तगू हो सके, बराह रास्त आपसे बात हो सके। लेकिन ना तो वीलॉग का वक़्त मिल रहा है, ना इस तरह से बैठक का कोई वक़्त मैसर आता है। तो इसलिए मैं बेहद माज़रत चाहता हूँ। सिर्फ़ चंद गुफ्तगू मैं ब बातें करने से पहले मैं सिर्फ़ ये कह दूँ कि जो मेरे वालिद थे वो अम, उन्हें ये एज़ाज़ हासिल रहा कि उन्होंने तहरीक-ए-पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया। फिर उसके बाद 1948 के मार्के में भी वो उस वक़्त नौजवान थे, और वो उस कश्मीर के मार्के में वो शामिल हुए। फिर 1965 के मार्के में भी वो थे। 1971 की जंग में भी वो मशरक़ी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहाँ पर तैनात थे। फिर वो जंगी कैदी भी रहे। तो वो एक सच्चे एक सिपाही थे। अ, जो मैं बार-बार कहा करता हूँ कि एक सच्चा सिपाही वही होता है जिसने कौम और मुल्क से मोहब्बत और दस्तूर के नीचे रहने का जो हलफ़ उठाया होता है, उसे वो पामाल नहीं होने देता, ना करता है। तो इस लिहाज से मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि अ, मैं एक ऐसे सिपाही का बेटा हूँ जिसने अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए अ, उनकी हिफाज़त के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अ, अपनी बंदूक सरहद के उस तरफ रखी। सरहद के अंदर अपने लोगों के लिए उनकी बंदूक या उनकी बंदूक से कोई गोली वो कभी नहीं चली। 2-3 चीज़ें मुझे आपसे अर्ज़ करना है आज, और वो बहुत संजीदा बातें हैं। मैं पहले बता दूँ, और फिर मैंने अर्ज़ भी किया, मैं फिर ये बात करना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं मौजूद, ज़ाहिर है वो दिन भर बातें करते हैं, उनके पास वक़्त उनके पास दस्तयाब होता है। जो सियासतदान हैं उनका भी ज़ाहिर है यही काम है। बदकिस्मती से ना तो मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, ना मैं कोई सियासतदान हूँ कि मेरा मेरा यही काम हो। मुझे अपने दीगर काम करना होते हैं, और उस बीच में से जो वक़्त मैसर होता है, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी बैठक हमारे पास हो जिसमें हम कम से कम बात कर सकें। इस बैठक में तमाम ही रंगों के, तमाम ही नस्लों के, तमाम ही सकाफ़तों के लोग बैठते हैं,
اور ہم بات چیت کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں باقاعدہ طور پر بھیجا جاتا ہے کہ اس بیٹھک میں گفتگو نہ ہو پائے، کوئی گالیاں دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کوئی القابات دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ 70 سال سے اس ملک کی بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں پر عملی گفتگو یا علمی مکالمہ وہ ہونے نہیں دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر شعبے میں زبوں حالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریاست میں اب 70 برس گزرنے کے باوجود اتنے سارے مسائل، یقین کیجئے میں جو بھی مسئلہ اس وقت دیکھتا ہوں، جو بھی مسئلہ، وہ امن و امان کا مسئلہ ہو، غربت کا ہو، تعلیم کا ہو، جو مسئلہ بھی دیکھتا ہوں وہ اس قدر گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ معلوم نہیں چلتا اس کا حل پھر کی ہوگا کیسے۔ کیونکہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور آپ اسے حل کرنے کی بجائے مسلسل اسے چھوڑتے جاتے ہیں، بلکہ اسے اور زیادہ خراب کرتے جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر اتنا پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ اس کا حل پھر ممکن ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس کا حل پھر ایک بہت طویل المدتی بنیادوں پر ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ملک کے ادارے جو سولین ادارے ہیں، اگر آپ انہیں کام نہیں کرنے دیں گے یا انہیں کمزور کر دیں گے، تو یاد رکھیے گا کہ ادارہ ٹوٹنے میں تو شاید کچھ منٹ لگتے ہیں، لیکن اس ادارے کو دوبارہ بنانے میں پھر بے انتہا وقت لگتا ہے۔ اور یہ ہے میرے خیال میں خوفناک بات۔ عدلیہ کا ادارہ آپ کے سامنے ہے، یہ جب بنا تھا تو اس کی ریپوٹیشن کیا تھی، اور اس کے بعد اب اس کی ریپوٹیشن کیا ہو گئی ہے۔ اسی طرح پارلیمان کا ادارہ، اسی طرح سیاسی جماعتیں، اسی طرح رہنما، اسی طرح پولیس، اسی طرح ریلوے، اسی طرح PIA، اسی طرح بے شمار جو ہمارے سولین ادارے ہیں وہ دھیرے دھیرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دوسری طرف سماجی سطح پر ہم رنگ، نسل، زبان، ثقافت، مسلک، فرقے، مذہب، اس میں ٹوٹ پھوٹ کے حامل ہو چکے ہیں، اور اب حالت یہ ہے کہ ملک میں یقینی طور پر بڑی بڑی دراڑیں نظر آتی ہیں۔ کہیں دو فرقوں کے لوگ آپس میں بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں اور دوسرے کو صریحاً غلط قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے لندن میں اہل بیت TV کے ایک پروگرام میں شرکت کی، اور اس میں ملکی مسائل اور ملکی سیاست کے حوالے سے جو ان کا حل ہو سکتا تھا یا جو مسائل تھے ان پر گفتگو کی۔ اور یہاں اس کی ویڈیو جب ہم نے اس پیج پر ہم نے پوسٹ کی، تو یہاں پر کچھ کامنٹ یہ تھے کہ آپ نے چونکہ اہل بیت TV کے پروگرام میں شرکت کی ہے اس لیے آپ اہل تشیع ہیں، یعنی آپ اگر کسی شخص کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ ضروری ہوگا کہ آپ وہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں اہل تشیع ہوتا تو میں 100% اعتبار اور یقین کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ جڑا ہوتا، اس میں کچھ شرمندگی کی بات میرے لیے نہ ہوتی۔ میں ایک سنی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو سنی ہوں، اگر میں کسی شیعہ گھرانے میں پیدا ہوتا یا کسی احمدی گھرانے میں پیدا ہوتا یا کسی مسیحی گھرانے میں پیدا ہوتا یا کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا تو اتنا ہی فخر سے اپنے اس مذہب یا فرقے یا مسلک کا وہ دم بھر رہا ہوتا اور اس پر کھڑا ہوتا۔ لیکن اہم بات یہ نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ کیا مختلف مذہب، مختلف مسالک یا مختلف نسل یا قوم یا زبان سے تعلق رکھنے کی بنا پر میرے اور آپ کے درمیان جو فرق ہے کیا وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ میں آپ سے بات ہی نہ کروں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا ہمیں خود سے جواب ڈھونڈنا ہے۔ کیا مختلف رنگ یا مختلف نسل یا مختلف مذہب یا فرقہ ہونے کی بنا پر ہم کسی شخص سے پاکستانی ہونے کا حق بھی لے لیں گے؟ کیا اس زمین پر پیدا ہونے والے بچوں کے لیے جو تعریف ہم نے گھڑ لی ہے اس تعریف کے ادھر ادھر ہم ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور اس لیے میرے لیے خوف کی یا دکھ کی بات تھی کہ اس پروگرام میں گفتگو جو ہوئی ہے اس پر بات کرنا، اس سے اختلاف کرنا، اس کی بنا بجائے یہاں گفتگو یہ چل رہی تھی کہ آپ اہل تشیع ہیں۔ کچھ دوستوں نے تو یہ کہا آطف بھائی ہم تو آپ کو استاد مانتے ہیں۔ ایک دوست نے لکھا کہ آپ کی تو ہم وہی عزت کرتے ہیں جو یوتھیے عمران خان کی اور پٹواری نواز شریف کی کرتے ہیں، لیکن آپ اہل بیت TV جو اہل تشیع کا TV ہے اس پر آپ شرکت آپ نے کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مذہب کے بارے میں معلومات کم ہے۔
میرے خیال میں معلومات مجھے کسی بھی موضوع پر میرے پاس علم بہت کم ہے. میں یہ یقینی سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں علم وہ واحد چیز ہے جو کبھی کسی کے پاس زیادہ نہیں ہو سکتا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ گفتگو یا مکالمت ہی ختم کر دیں گے اگر آپ کسی دوسرے مخالف سے یا جس سے آپ کا نظریاتی اختلاف ہے، تو پھر معاملات حل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے خیال میں ذاتی طور پر میں جب کسی شخص سے ملتا ہوں تو میرے لیے یہ اہم نہیں ہوتا کہ اس کا مذہب یا مسلک یا رنگ یا نسل کیا ہے. میں اس سے گفتگو کرتا ہوں اور اس کے خیالات سنتا ہوں اور اپنے خیالات اس تک پہنچاتا ہوں. یہ میرے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے. اس سے زیادہ اہم میرے لیے یہ نہیں ہے. اگر میں افریقہ میں کہیں ہوں تو کیا میں پہلے اپنی جلد کا رنگ تبدیل کروں اور پھر میں اس افریقی سے بات کروں گا؟ یا میں اگر یورپ میں کہیں ہوں تو پہلے میں کیا اپنے آپ کو گورا کروں تب میں اس سے بات کروں گا؟ میں تو کسی بھی شخص سے بات کروں گا، اس سے کتنا ہی صریحاً نظریاتی اختلاف کیوں نہ ہو جائے، لیکن میں کوشش یہی کروں گا کہ اس سے بیٹھا جائے، اس سے بات کی جائے، اس کی بات سنی جائے. اور یقین کیجئے جب میں اٹھتا ہوں، بہت سارے دوست ہیں جن کا مذہب مختلف ہے، کوئی ہندو ہیں، کوئی مسیحی ہیں، لیکن جب بھی میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، گفتگو ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، علمی طور پر ہم دلائل دیتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے پورے اختلاف کے ساتھ ہم آخر میں اٹھ جاتے ہیں. اور جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کچھ نئی چیز سیکھ گئے ہیں. یہ ہے اہم بات، ایک دوسرے سے سیکھنا اور اس معلومات کی بنا پر اپنے خیالات یا اپنے تصورات قائم کرنا. یہ اہم بات ہے جو ہمارے معاشرے میں غائب ہے، اور یہ خوفناک بات بھی ہے. اس لیے ایک تو اس انداز کے رویوں کو، اس انداز کے بیانیوں کو مسترد کیجیے. دوسری بات یہ ہے، آزادی کے 70 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج کچھ میں آپ سے تلخ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے برداشت کریں گے. میں پوری سنجیدگی اور سچائی سے کچھ باتیں جو زہر کی طرح کڑوی اور تلخ ہیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر ہم نے یہ تلخ باتیں نہ کیں تو ان کا حل ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انہی کے اندر ان کا حل بھی پایا جاتا ہے. تو اس لیے ان باتوں کو اگر آپ نہ سمجھ سکیں یا آپ کو شدید اختلاف ہو، تب بھی صرف سنیے اور برداشت کرنے کی کوشش کیجئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. دنیا میں وہ تمام قومیں جو غلام ہیں، اگر آپ غور کریں تو ایک چیز کامن ہے، وہ جس بھی قوم کی غلام ہے اس قوم کی فوج یا جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس ملک پر قابض ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہندوستان پر گورا قابض تھا تو اس کی پولیس یہاں نہیں تھی، اس کے ادارے یہاں نہیں تھے، بلکہ اس کی فوج یہاں تھی اور باقی تمام ادارے اس کے نیچے تھے. اسی طرح دنیا میں اس وقت جتنے بھی ایسے علاقے ہیں جو محکوم ہیں، جو غلام ہیں، ان علاقوں کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں. نام لیجئے کہ اس وقت کون سا علاقہ غلام ہے. آئیے چلتے ہیں فلسطین کی طرف. فلسطین کا علاقہ غلام ہے. جو فلسطین کا علاقہ غلام ہے وہاں اسرائیل کی پولیس کام نہیں کرتی، وہاں اسرائیل کی فوج کام کرتی ہے. کردستان کا علاقہ، وہاں ترکی کی فوج کام کرتی ہے، ترکی کی پولیس کا کوئی عمل دخل زیادہ ہے نہیں. نہ وہ دستوری ضمانتیں جو ایک شہری کو ایک مساوی حقوق دلواتی ہیں یا اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہیں. تو جب بھی کسی ملک پر غلامی ہوتی ہے، اس ملک کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس پر راج بالادست یا نوآبادیاتی قوت کے فوج کا ہوتا ہے. جب گورا ہندوستان پر تھا تو وہاں سے فوجی یہاں پر آئے، ان کی فوج یہاں آئی، اس نے یہاں مقامی افراد کو اپنی فوج میں بھرتی کیا. خود وہ اوپر کے رینکوں پہ تھے، جرنیل وہی تھے، وائس رائے وہی تھے، ماؤنٹ بیٹن اور جانے کون کون سے. نیچے ہمارے اپنے لوگ تھے، اور ان لوگوں کے ہاتھوں انہوں نے ہمیں پھر 100 سال تک غلام بنا کے رکھا. یہ اہم بات ہے، یہ فیکٹ ہے. برطانیہ سے پولیس یہاں نہیں آئی، برطانیہ سے ریلوے کے جو حکام تھے وہ یہاں نہیں آئے. وہاں سے شاید انجینئر آئے ہوں یہاں ہندوستانیوں کو سکھانے کے لیے، لیکن ہندوستان میں جتنے بھی محکمے قائم کیے گئے تھے ان کے اوپر صرف ایک ادارہ تھا، اور وہ تھا برطانوی فوج. تو یاد رکھیے گا، جس علاقے میں کوئی قوم غلام ہوگی وہاں پر پولیس کا کام فوج کرے گی. یہ بنیادی بات ہے. اور جس ملک میں آزادی ہوگی اس ملک میں
पुलिस का काम पुलिस और फौज का काम फौज करेगी। एक और चीज सुनिए, और वो क्या है, फौज में और पुलिस में फर्क क्या है। यहां जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त मैं करीब कोई 500 लोग देख रहा हूं, आप खुद से पूछिए कि फौज और पुलिस में फर्क क्या होता है, और यकीन कीजिए पाकिस्तान में एक बड़ी आबादी को यह फर्क मालूम नहीं होगा। फौज का बुनियादी काम यह होता है कि वो मुल्क के बैरूनी इलाकों से, बैरूनी सरहदों से किसी गैर मुल्की को, किसी गैर मुल्की कुव्वत को, किसी दुश्मन कुव्वत को या किसी दुश्मन उनसुर को वो अंदर ना आने दें। और पुलिस का काम यह होता है कि वो अपनी कौम के अंदर अपनी कौम का कानून नाफिज करे। वो कानून जो उस कौम ने तय करके बनाया है, वो कानून पुलिस नाफिज करे। यानी पुलिस अपनी कौम के लिए बनाई जाती है और फौज दुश्मन के लिए बनाई जाती है। ये बात समझ लीजिए, फौज अपनी कौम के लिए नहीं बनाई जाती और पुलिस दूसरी कौम के लिए नहीं बनाई जाती। पुलिस का काम यह होता है कि वो अपनी कौम में कानून की बालादस्ती यकीनी बनाए, और जो फौज होती है उसका काम होता है कि वो सरहद पर अपने मुल्क की जुग्राफियाई हुदूद की बालादस्ती की जमानत दे। तो फौज चूंकि बनाई ही दुश्मन के लिए जाती है, इसलिए आपने देखा होगा कि दुनिया भर में जो फौजी ट्रेनिंग है वो पुलिस की ट्रेनिंग से इंतहाई सख्त होती है। यानी मेरे अब्बा फौजी थे, तो उनको जो ट्रेनिंग दी गई है वो कोई पुलिस वाला सोच भी नहीं सकता। मेरे अब्बा छाता बर्दारी कर सकते थे, वो कई दिन तक भूखे रह सकते थे। उन्हें यह सिखाया गया था कि अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो आपने सांप या किसी और जानवर को किस तरह ज़िबा करके खाना है। उन्हें यह बताया गया था कि अगर पानी नहीं है तो आपने किस तरह से कई दिन तक रहना है। उन्हें एक आ गया था कि जब दुश्मन सामने से आ जाए तो बगैर दिल में मलाल किए आपने किस तरह बंदूक चलानी है। आप पर मुल्क का कानून आपको यह कह रहा है कि आपने दुश्मन को हर सूरत में रोकना है, क्योंकि आप दुश्मन से लड़ रहे हैं। पुलिस ये काम नहीं कर सकती। अगर आप पुलिस को सरहद पर रख दें तो क्या होगा, क्योंकि सरहद पर जब आप जाएंगे तो पुलिस से आप फौज का काम नहीं ले सकेंगे। पुलिस की ट्रेनिंग ही नहीं होती फौज की, उसी तरह फौज की ट्रेनिंग ही नहीं होती पुलिस वाली। जब भी आप दुनिया की किसी महज़ब तरीन मुल्क की फौज, ये जो अमेरिका और मगरब और दीगर मुल्कों के जो महज़ब सो कॉल्ड ममालिक हैं, उनकी फौजों को भी अगर आप किसी इलाके में दाखिल करेंगे और उनसे पुलिस का काम करवाएंगे तो नतीजा बहीमाना निकलेगा। मिसाल के तौर पर आपने देखा इराक में बरतानिया और अमेरिका, इनकी अफवाज थी। अब आम हालात में तो ये मुल्क बड़े मुहज़्ज़ब हैं, इंसानी हुकूक का प्रचार भी है, इनके फौजी भी बड़े पेशा वराना महारत के हामिल फौजी हैं, दुनिया की बेहतरीन फौजों में खुद को शुमार करते हैं, आला तरीन असलहा है, बेहतरीन आलात हैं। लेकिन जब ये फौजें इराक में पुलिस का काम कर रही थी तो आपने देखा अबू ग़रैब हुआ, जहां पर इंसानों के साथ बहीमाना बल्कि गैर इंसानी सलूक किया गया। उसी तरह अफगानिस्तान में नेटो अफवाज, वहां पर आपने देखा कि कई मकामात पर इंसानियत के खिलाफ जराइम भी हुए, जंगी जराइम भी हुए, कई जगह पर इंसानियत को रौंदा गया, कई जगहों पर शादियों पर बमबारी हो गई, कई जगहों पर मदरसों पर बमबारी हो गई, इसलिए कि वो फौज पुलिस का काम नहीं कर सकती। आप कितने भी माहिर फौजी हो जाएं, आप कितने भी बेहतरीन तरबियत के हामिल हो जाएं, लेकिन जब आप पुलिस का काम करेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज तरबियत के वक्त डाल दी गई थी, और वो ये है कि आप दुश्मन से निपट रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप देखेंगे किसी गुलाम इलाके को तो वहां पर फौज बाहर की होगी और वो पुलिस का काम कर रही होगी। ये है बुनियादी मामला। अब हम देखते हैं अपने मुल्क को। हमारे मुल्क की हालत ये है कि इस मुल्क में पुलिस का काम बिल्कुल उसी तरह से फौज को दे दिया गया है जिस तरह से गोरे सरकार के दौर में था, जिस तरह से मुगलों के दौर में था। मुगलों के दौर में हम गुलाम थे तो वहां पुलिस नहीं हुआ करती थी, वहां पर फौज काम कर रही होती थी, यानी कानून नाफिज करने की जिम्मेदारी फौज को दी हुई थी। गोरे के दौर में कानून नाफिज करने की जिम्मेदारी फौज के हवाले थी। वो जो पुलिस थी वो भी एक तरह से फौज की एक्सटेंशन थी। आप गौर करें कि जब मार्शल लॉ लगता है किसी मुल्क में, और हमने तो देखा है कई दफा भुगता भी है, 11-11 साल 10-10 साल हमारे यहाँ मार्शल लॉ रहे हैं। मार्शल लॉ में होता यह है कि जो फौजी है उसे, फौजी अफसर को, वो थाने में बिठाया जाता है, क्योंकि मुल्क में जो कानून का निफाज है वो फौज अपने हाथ में ले लेती है। तो थाने के अंदर खुद फौजी बैठता है और थानेदार भी उसकी बात मानने का जवाबदेह होता है, या उस थाने में असल में बात उसकी चल रही होती है।
تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ طے کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کا کیا کرنا ہے، وہ طے کرتے ہیں کہ کورٹس کیا ہوں گی۔ آپ کو پتا ہے کہ انسانی حقوق کی جو یونیورسل چارٹر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی ملک میں تا وقتے کے کوئی ایسے جنگی حالات پیش نہ آ جائیں، عام شہریوں کو کسی بھی فوجی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ فوج کوئی فیصلے غلط دیتی ہے، اس کی وجہ ایک تکنیکی اور قانونی ہے۔ فوج کے قوانین اپنے ہیں، عام شہری کے اوپر وہ قوانین لگ نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ کہ جب فوجی عدالت تکتی ہے تو اس میں جو وکلا ہوتے ہیں، یعنی جس نے اس کا دفاع کرنا ہے، وہ بھی فوجی ہوتا ہے۔ آپ کو ایک فوجی عدالت میں آپ کو پیش کیا جائے گا، آپ کے خلاف ایک فوجی افسر بات کر رہا ہوگا، دلائل دے رہا ہوگا، اور آپ کے حق میں دلائل دینے کی ذمہ داری بھی ایک فوجی کوئی دے دی جائے گی، تو آپ کا دفاع کیا ہو سکے گا؟ اس لیے عالمی قانون کے، انٹرنیشنل لا کے مطابق، بین الاقوامی قانون کے مطابق، عام شہریوں کو عام حالات میں ملٹری کورٹس میں یا فوجی عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ، اور ہم نے پاکستان میں جمہوری ادوار میں یہ کام باقاعدہ جو نیشنل ایکشن پلان کے بعد وہ جو، اور خاص طور پر جو پشاور میں جو اسکول پر حملہ ہوا تھا، اس کے بعد پاکستان میں جمہوری طریقے سے ملٹری کورٹس تک بنا دی گئی۔ تو فوج کے ذمے آپ دھیرے دھیرے پولیس کا کام تک دیتے چلے گئے، اس کے ذمے ڈالتے چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہر بار آپ کے جو قوانین ہیں، قوانین کے نفاذ کی ذمہ داری جب آپ پولیس کی بجائے فوج پر ڈالتے چلے جائیں گے تو ہوگا یہ کہ دھیرے دھیرے آپ کے ہاں انسانی حقوق کی سوچ مٹتی چلی جائے گی، اور آپ دھیرے دھیرے ایک خاص طرح کی غلامی کی صورت میں آ جائیں گے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا وہ بنیادی نوعیت کے مسائل اجاگر کرنے میں بالکل ناکام ہے، اور ایک ایسی سینسرشپ اب اس میڈیا پر آ گئی ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کل کی بات ہے کہ سندھ میں پرامن طریقے سے، نہایت پرامن طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو سسی لوہار ہیں جو اپنے والد کی گمشدگی کے حوالے سے تحریک چلا رہی ہیں، اور وہ تحریک کافی مؤثر ہو گئی ہے، وہ مختلف پریس کلبوں کے سامنے بیٹھ کے وہ احتجاج کرتے ہیں۔ وہ جو چیف جسٹس ثاقب نثار نے وہ جو از خود نوٹس لیا گمشدہ افراد کے حوالے سے، اس میں بھی وہ پیش ہوئیں، اور وہ ایک مؤثر آواز ہیں۔ نہ ان کے پاس بندوق ہے، نہ وہ کوئی غیر ملک میں جا کے، جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ جو گمشدہ افراد ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا کے تربیت، وہ تو کوئی تربیت نہیں لے رہی، وہ تو ایک دستوری طریقے سے جو قانون نے حق دیا ہے کہ آپ پرچہ نہیں کٹنے پر یا کاروائی نہ ہونے پر آپ احتجاج کر سکتے ہیں، یہ دستور نے دیا ہے آپ کو حق، وہ اس دستوری حق کے تحت مختلف جگہوں پر پرامن طریقے سے وہ احتجاج کر رہی ہیں۔ نہ وہ گالیاں دے رہی ہیں، نہ وہ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ پولیس والوں کو یا فوج والوں کو یا رینجرز والوں پر حملے کیے جائیں، نہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ گولی چلائی جائے، نہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ملک کا دستور توڑ دیا جائے، نہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے۔ وہ اپنے دستوری حقوق جو دستور نے ان کو خود دیے ہیں، جس پر ہماری قوم آمادہ ہے، متفق ہے، وہ اس کے تحت وہ تحریک چلا رہی ہیں۔ گزشتہ روز کیا ہوا کہ ان کے گھر میں رینجرز نے چھاپا مارا، اس وقت وہ لائیو تھیں، بہت سارے دوستوں نے وہ لائیو ویڈیوز بھی مجھے بھیجی۔ میں خود اب انٹرنیٹ پر کم ہوتا ہوں تو یا سوشل میڈیا کم استعمال کر سکتا ہوں، تو میں نے دیکھا تاخیر سے، شاید میں نے کل رات کو ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، اور آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ ٹویٹر پر مجھے فالو کریں تاکہ وہاں پر وقت جتنا بھی میسر ہوتا ہے اس پر میں بات کر سکتا ہوں اور آسانی سے بات ہو سکتی ہے۔ یہاں فیس بک پر آنے کے لیے جو وقت دستیاب ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ تو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی، لائیو تھیں وہ، اور اس بیچ میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی ایک ایگریسو طریقہ جو سیکیورٹی فورسز کا نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، وہ اپنی قوم کے لوگوں سے ہیں، وہ انہی کے تو لوگ ہیں، یہ فوج، یہ رینجرز، یہ پولیس، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی بیٹے، ہمارے ہی بھائی ہیں۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ اسی قوم کے بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ کسی دشمن ملک کے اوپر نہیں ہیں، وہ کسی غلام قوم کے اوپر حاکم نہیں ہیں، وہ اپنی ہی قوم پر قانون نافذ کرنے کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں۔ لیکن نتیجہ یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہیں، یا دروازوں کو جس طرح وہ توڑتے ہوئے گزرتے ہیں، یا دیواروں کو ٹاپ کے جس طرح اندر جاتے ہیں، یا جب خواتین سے جس طرح سے بات کرتے ہیں اور جس انداز سے وہ پیش آتے ہیں، یہ بہت خوفناک ہے۔ اس سے اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ہم تو بار بار چیخ چیخ کے کہہ چکے کہ جب آپ دستور توڑیں گے، آپ کے خلاف عوامی سطح پر نفرت بڑھے گی، اور یہ ان اداروں کی تکریم کے لیے اور ان کے وقار کے خلاف ہے۔ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو آگے چل کے یہ بہت خوفناک
صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات اہم ہے، اور مجھے اس پر بے انتہا مجھے افسوس ہوا کہ ایک بچی، سندھ کی بیٹی، وہ ایک پرامن جدوجہد کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو داخلہ کے تمام تر اختیارات ہیں وہ صوبائی حکومت کے پاس ہیں۔ اب ہم بطور پاکستانی کہاں جائیں؟ صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہ ان شہریوں کے حقوق کی ضمانت دینے میں ناکام ہے۔ دوسری طرف وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ ان شہریوں کے حقوق کی ضمانت دینے میں ناکام ہے۔ اس کے علاوہ پی ایم ایل این اور اے این پی اور دیگر جماعتیں ہیں، وہ بھی کھل کے ان موضوعات پر بات کرنے سے آ رہی ہیں۔ تو پاکستانی قوم کہاں جائے؟ اس سے پہلے ہم نے بلوچستان میں یہی کچھ دیکھا۔ بلوچستان میں سیاستدان اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں بات کرنے سے عاجز۔ پاکستانی سول سوسائٹی، وہاں پر لوگ گم شدہ ہو گئے، وہاں بے شمار لاشیں ملتی رہیں، پاکستانی سول سوسائٹی خاموش، میڈیا کوئی رپورٹ کرنے کو تیار نہیں۔ کل کی بات ہے کہ اگر یہ میڈیا پر رپورٹ آتی تو کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی صحافی کی صورت میں مجھ تک پہنچ جاتی، سسی والی۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ میڈیا نے مکمل بلیک آؤٹ رکھا ہوا ہے۔ کیا آپ خود سے سوال نہیں کرتے کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے کسی جگہ پر، ایک سوشل میڈیا کا کوئی ایکٹیوسٹ ہے یا کوئی پراپر ایکٹیوسٹ ہے جو ایک تحریک چلا رہا ہے، اگر اس کے گھر رینجرز جاتی ہے تو کیا یہ خبر نہیں ہے؟ یہ کیمرے اس وقت کہاں مر جاتے ہیں؟ ان کی آنکھیں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ یہ سوال پوچھا ہے کبھی آپ نے اپنے آپ سے؟ میڈیا پاکستان میں کبھی کوئی کہیں گدھا مر جاتا ہے، کہیں کوئی گندا تیل بک رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی گندے سموسے ہوتے ہیں، برا کوئی برگر بکتا ہے، تو وہاں جا کے آدھے گھنٹے کی ڈاکیومنٹریز بن جاتی ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ایک دستوری حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، دستوری ضمانت ٹوٹ رہی ہے، اور اس پر بالکل خاموشی۔ کیا ہمیں خود سے سوال نہیں کرنا چاہیے؟ جو سندھ کے لوگ ہیں کیا یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں؟ جو پشتون ہیں کیا یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں؟ جو بلوچ ہیں کیا یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں؟ گلگت بلتستان کی کتنی رپورٹیں دیکھی ہیں پچھلے 2 مہینے میں آپ نے؟ کوئی بھی شخص بیٹھتا ہے ٹی وی پر، وہ کوئی بھی بات کر لیتا ہے، اور دوسری طرف کا نقطہ نگاہ وہ بالکل غائب ہے۔ ٹانک میں پشتون تحفظ موومنٹ کا جلسہ ہوا ہے، کامیاب جلسہ ہے، کیوں رپورٹ نہیں ہے اس پر؟ اور وہ کیا چیخ کے کہہ رہے ہیں؟ میں آج بہت سارے لوگوں نے وہ ٹیگ بھی کیے ہوئے تھے ٹویٹر پر بھی، وہ کوئی غیر دستوری بات کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ کوئی مسلح بات کر رہے ہیں، ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، کسی پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو پھر میڈیا پر کس طرح سے بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص ملک کے دستور کے خلاف بات کر رہا ہو، اگر کوئی شخص ملکی اداروں کو توڑنے یا ان پر حملے کرنے کی بات کر رہا ہو، اگر کوئی نفرت انگیزی کر رہا ہو، تو اس کا بلیک آؤٹ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ حالانکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں بھی اس کا کاؤنٹر ہونا چاہیے، دونوں طرف کا نقطہ نگاہ سامنے آنا چاہیے۔ لیکن چلیے، اس کا بلیک آؤٹ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دستور کے خلاف ہے یا کچھ ہے۔ جو لوگ دستور کے ساتھ ہیں، ان کا بلیک آؤٹ جب آپ کریں گے تو ہوگا کیا؟ یعنی ایک شخص ہے جو دستور کے ساتھ ہے، ایک شخص ہے جس کے مطالبات دستوری ہیں، بلکہ وہ کسی شخص نے تو منظور پشتین کا وہ کوٹ بھی رکھا ہوا تھا، لکھا ہوا مجھے ٹویٹر پہ ملا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بات ہے، ہم کو مذاکرات کیا کریں، ہم جو یہ کہہ رہے ہیں یہ دستور کے مطابق ہمیں حقوق حاصل ہیں، یہ ہمیں حقوق مہیا کیے جائیں، ہمیں کیا مذاکرات کرنے ہیں اس پر؟ اور یہ سچی بات ہے، کیا مذاکرات کرنے ہیں آپ نے؟ اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ لاپتہ افراد جو ہیں ان پر باقاعدہ مقدمہ چلائیں، انہیں عدالت میں پیش کریں، جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو قانون کے مطابق سزا دیں، جنہوں نے جرم نہیں کیا انہیں چھوڑ دیں، تو اس پر کیا مذاکرات ہوں گے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں ان تمام واقعات کی ایک جوڈیشل کمیشن کے تحت اس کی انکوائری کی جائے، جو غلط ہوئے ہیں ان میں سرکاری اہلکاروں کو سزا دی جائے، جو ٹھیک ہوئے ہیں وہ قوم کو بتائے جائیں، اس میں کیا مذاکرات کریں گے آپ؟ تو دستوری یا قانونی باتوں پر کیا مذاکرات ہوں گے آپ کو؟ آپ یہ خود بتائیے۔ آپ یہ کہیں گے کہ اچھا جی لاپتہ ہم مزید کرنا بند کر دیں گے؟ آپ کس کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص غلط لاپتہ ہوا ہے تو کیا قانون کے مطابق اس پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے؟ اسے بازیاب نہیں کرنا چاہیے؟ اسے اپنے خاندان کے واپس نہیں بھیجنا چاہیے؟ پھر ایک جو ہے کہ کچھ تو کیا ہوگا، یہ سسی کے بھائی نے کیا کیا ہوگا؟ صرف یہ کیا ہوگا کہ وہ آواز اٹھا رہا ہے کہ میرا باپ لاپتہ ہے، یہ کیا ہوگا، کوئی ٹریننگ لی ہوئی ہے اس نے، کوئی بندوق اٹھائی ہوئی ہے اس نے، اس کے پاس سے کوئی بندوق نکلی۔
تو یہ بنیادی معاملات ہیں جس میں پوری کی پوری ریاست ہی فیل ہوتی جا رہی ہے. اور ہم بات کرتے ہیں تو کہیں گے جی کہ نہیں آپ جی پاکستان کے، آپ ہر وقت پاکستان کے خلاف بات کریں. یہ پاکستان کے خلاف بات ہے یا پاکستان کے حق میں بات ہے؟ یہ آپ کے حق میں بات نہیں ہے، یہ قوم کی بات نہیں ہے کہ اس ملک میں، اس ملک کا قانون ہے، ایک دستور ہے، اس کو جاری رکھیں. وہ میری آواز یا میری جو جذباتی پن ہے یا جو تلخی آ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ میں کوئی سیاست دان نہیں ہوں، میں ایک لکھاری ہوں. میں نے کوئی سیاست نہیں کرنی، نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے آپ سے، نہ مجھے کوئی مال و متاع چاہیے آپ سے. میں ٹھیک زندگی گزار رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بحیثیت ایک رائٹر کے مجھے لکھنا ہے نا، یہ کیا زیادتی ہو رہی ہے یہ، اور یہ زیادتی اتنے ہی لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. اگر میں وہاں سے نہ نکلا ہوتا تو میرے ساتھ ہی ہو رہی ہوتی ہے زیادتی. آج لاپتہ افراد میں شامل ہوتا، یا میری کوئی مس شدہ لاش مل چکی ہوتی. یہ ہم ہی ہیں نا جو مر رہے ہیں. بدقسمتی دیکھیے کہ جو مار رہا ہے وہ بھی ہم ہیں، جو مر رہا ہے وہ بھی ہم ہیں. اور اس لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ آپ دستور اور قانون کے ساتھ جو شخص کھڑا ہے اس کی جد و جہد کو آپ اس کے ساتھ رہیے. آج کے دن آپ حسن عارف، ان کو گزشتہ ایک سال ہو گیا ان کو ہم سے الگ ہوئے. پروفیسر تھے وہ فلسفی کے، باہر سے پڑھ کے وہ پاکستان کیوں آئے تھے کہ پاکستان میں بچوں کو پڑھانا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی لاش ملی دور افتادہ علاقے سے. کوئی تحقیق ہوئی کیسے مرے وہ؟ کوئی رپورٹ عوام کے سامنے آئی؟ کچھ نہیں. بس وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے، جو سوچنے والا، سمجھنے والا، آواز اٹھانے والا وہ ذہن ہوگا، کوئی انسان ہوگا، اسے دھیرے دھیرے آپ اس سماج سے ختم کرتے چلے جائیں گے. اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخر میں ایک بنجر زمین آپ کے سامنے ہوگی. ایک خاص طرح کی مینٹلٹی جو آپ نے پیدا کی ہے صرف وہی ہوگی جس کا کام صرف اور صرف نعرے بازی کرنا ہوگا. اور نعرے بازی سے یاد آیا، آج عمران خان صاحب کی حکومت کو 4-5 مہینے ہو چکے ہیں. ہم اس سے پہلے چیختے رہے کہ اس انداز سے جمہوریت کو ڈیریل نہ کریں کیونکہ اس سے نقصان ہوگا. لیکن آپ غور کیجئے کہ کیا ہوا ہے. اور اس سے بھی ہمارے یہاں ایک اور بھی مصیبت ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو فوراً کہا جاتا ہے کہ آپ کی بات تو ہم سنیں گے ہی نہیں. آپ نے کیونکہ بات اختلاف پہ کی ہے تو یقیناً آپ کا کسی فلاں کے ساتھ تعلق ہوگا. ارے صاحب ہمارا کیا تعلق ہے؟ میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے کسی سے؟ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا ANP یا کسی سے مجھے کیا فائدہ ملنا ہے یا کیا تعلق ہو سکتا ہے میرا؟ بنیادی تعلق تو یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت مسلسل چلتی رہے، دھیرے دھیرے اس ملک میں سویلین ادارے مضبوط ہوں تاکہ لوگوں کی بات، لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکے. جہاں کوئی شخص مرے اس کا کوئی انصاف ہو سکے. اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کی فیملی ان سوالوں کے جواب مانگتی ہے. وہ سوالوں کے جواب کون دے گا؟ تو بنیادی طور پر 4-5 مہینے سے پہلے ایک ہوا چلی ہوئی تھی، بلکہ 4-5 مہینے کیا، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایڈمن سے کہا تھا کہ وہ پرانا ایک میرا مضمون تھا اسے آپ پوسٹ کریں. وہ تھا عمران خان کے ٹائیگروں کو مشورہ. وہ نیچے لکھا ہوا ہے، وہ ضرور پڑھیے گا. بات یہ ہے کہ اس مسئلہ عمران خان یا نواز شریف یا زرداری سے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں سسٹم گڑبڑ ہو گیا ہے. اس ملک میں ایک خاص مینٹلٹی ہے. اور ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں شاید سرمایہ داری نظام کا معاملہ ہے. ارے پاکستان میں تو سرمایہ داری نظام بھی ابھی نہیں پہنچا ہے. پاکستان میں ابھی تک جاگیردارانہ نظام ہے. پاکستان میں سرمایہ داری تو نظام یا صنعتی انقلاب تو کیا آیا ہوگا؟ ابھی تو مجھ سے پچھلے دور میں سوشلزم اور دیگر چیزیں تو بہت ایڈوانس چیزیں ہیں. سوشلزم کا مطلب تو یہ نا کہ اب جو منافع ہو اس میں سرمایہ دار کو سب کچھ نہ ملے، بلکہ اس میں جو مزدور ہے، جو عام آدمی ہے، جو کسان ہے، اس کا حصہ ہو. وہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو ابھی تک چودھریوں اور وڈیروں اور خانوں کے دور میں زندہ ہیں، جہاں پر نیچے کسی عام آدمی کی زندگی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ اس کا انصاف ہے. عدالتیں شراب کی بوتلوں پر از خود نوٹس لیتی ہیں، ڈیم بنا رہی ہیں، لیکن وہاں پر انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں. کوئی از خود نوٹس نہیں ہے. از خود نوٹس کسی مقدمے کا لیا جاتا ہے تو اس میں وہ کہا جاتا ہے جی کہ ہمارے ادارے تو ملوث ہو ہی نہیں سکتے، کوئی بیرونی ایجنسی آ کے اٹھا رہی ہوگی لوگوں کو. مطلب کمال ہے. اس پر کیا بات کی جائے؟ جو لاپتہ افراد واپس آئے ان سے بیٹھ کے بات کر لیں کہ کس نے اٹھایا تھا ان کو، ان سے پوچھیں. دوسری طرف اپنے اداروں سے، دنیا بھر میں لوگ اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں، ان سے ڈرتے نہیں ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. ڈر قانون شکنی کا ہونا چاہیے، اداروں سے ڈر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے آپ پالیسی پہ بات کریں، آپ کا دوست، آپ کی رشتہ دار، آپ کے گھر کا کوئی شخص کہے گا کہ ایسی بات نہ کریں، آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. یعنی آپ دستوری بات کریں گے آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. آج کسی شخص نے اس
غالباً ٹانک کے جلسے کا منظور پشتین کا وہ ایک جملہ ٹویٹر پہ لگایا ہوا تھا، اور وہ دلچسپ جملہ ہے کہ آپ پاکستان میں کشمیر کے معاملے پر، فلسطین کے معاملے پر، بوسنیا کے معاملے پر، تیمور کے معاملے پر، افغانستان کے معاملے پر آپ اجتماع کریں، آپ جلوس نکالیں، آپ پر کوئی FIR نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے کسی پاکستانی کے حقوق کے لیے آپ نے اجتماع کرنے کی کوشش کی، وہ حقوق جو دستور پاکستان نے جن کی ضمانت دی ہوئی ہے، تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہو جائے گا یا آپ کے خلاف FIR درج ہو جائے گی. یہ کیا ہے معاملہ؟ اس کا جب تک تدارک نہیں کریں گے ہم، اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ بہت ضروری سوالات ہیں. معاملہ عمران خان یا نواز شریف یا زرداری کا نہیں ہے، معاملہ اس پورے نظام کا ہے. اس نظام میں کوئی بھی رہنما وہ ویژنری نہیں ہے کہ جو یہ طے کر سکے کہ اس ملک میں بنیادی مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کا حل کیا ہے. اس ملک کا بنیادی مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، اس ملک کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ادارے فنکشننگ نہیں ہیں. اس ملک میں ادارے، بنیادی سویلین ادارے فعال نہیں ہیں. یہاں پر ہر کوئی قانون سے ماورا ہے، قانون سے بڑا ہے. جو جج ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اب خود قانون ہے، جو پولیس والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون ہے. اسی قوم کے لوگ ہیں، اسی قوم کے لوگ ہیں. اور جب ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ اپنی ہی قوم کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ مائنڈ سیٹ آج کا نہیں ہے، یہ گورے سرکار کا بنایا ہوا مائنڈ سیٹ ہے. ہمارے ہی لوگ جب گورے کی فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے، گورے کی طرف سے کوئی عہدہ لے لیتے تھے، تو اپنی ہی قوم کو وہ گورے کے حکم پر وہ تباہ کرتے تھے. اپنی ہی قوم کو غلام بنانے میں اور گورے کے ساتھ بیٹھ کے شراب پینے میں وہ فخر محسوس کیا کرتے تھے. وہ اپنی قوم سے زیادہ ان گوروں کے وہ وفادار تھے. یہ ہے تکلیف دہ بات. ادھر آپ ہی کی گلی میں کوئی شخص جو آج ظلم برداشت کر رہا ہے، اس کو آپ آج کوئی 19واں 20واں گریڈ دے دیں، وہ بیٹھے گا، وہ کلف والے کپڑے پہنے گا، وہ اچھے جوتے پہنے گا، اور وہ پھر کسی جو اشرافیہ والے طریقے سے وہ اپنی گلی میں آئے گا اور اپنی گلی کے تمام لوگوں کو اپنا مزارہ سمجھے گا. یہ میرے خیال میں دماغی طور پر ہمارا کوئی مسئلہ ہے. یہ گورے کی تربیت ہے جو ہماری جان نہیں چھوڑ رہی. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو افسر بن جائے گا اسے یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو غلام بنائے. یہاں پر کوئی جرنیل ہو کہ کوئی 20ویں گریڈ کا بیوروکریٹ ہو، کوئی سیاستدان ہو کہ کوئی ریلوے کا افسر ہو کہ کوئی PIA کا افسر ہو، اس کے ذمے جو آپ نے ذمہ داری دی ہے، وہ اپنی ذمہ داری انجام دینے کی بجائے اس کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ اس سے نیچے جو ہے اس کا استحصال کیسے ہو سکتا ہے. آپ اپنی مل کے کسی باس کو دیکھ لیجئے، وہ جب مزدوروں سے بات کرے گا تو انہیں کتا سمجھے گا. کسی سیاستدان کو دیکھ لیجئے، وہ جب اپنے حلقے میں آئے گا تو اس کی بات کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں تمہارے کوئی فیور دے رہا ہوں، میں تم پر احسان کر رہا ہوں. یہاں پر پانی کا نل لگاتے ہوئے میرا احسان ہے، کوئی پل، کوئی سڑک بناتے ہوئے میرا یہ احسان ہے تم پر. یہ بات سوچے بغیر کہ وہ جو اس پل کے بنانے کے لیے جتنے پیسے ہیں وہ بھی ان غریبوں کے آئے ہیں، ٹیکس کے ہیں. وہ جو پانی آ رہا ہے وہ بھی اسی زمین کا پانی ہے، اسی قوم کا حق ہے اس پر. یہ کوئی سوچنے والا نہیں ہے. اور یہ ہے بنیادی مسئلہ. آپ میں سے ہی کوئی شخص اوپر پہنچے گا. اس وقت بھی آپ 500 550 لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر آج آپ کو 20ویں گریڈ کی ذمہ داری دے دی جائے تو آپ اپنے لوگوں سے، انہی لوگوں سے آپ کس طرح ملیں گے جن کے ساتھ آپ آج بیٹھتے ہیں؟ آپ سمجھیں گے کہ آپ کوئی بلا ہو گئے ہیں. اور یہ جو سوچ ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ گورے نے ہمیں اسی طرح تربیت دی تھی. ہم آج بھی گورے کے دور میں ہی ہیں. آج بھی سمجھ لیجئے کہ آپ غلام ہیں. 1947 میں کچھ نہیں بدلا. 14 اگست 1947 میں ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں، ہم آج تک غلام ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ گورا سرکار چلا گیا ہے، مگر اس گورے سرکار کی ذہنیت وہیں موجود ہے. اس قوم میں آج بھی وہی ایک وائس رائے ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ اس ملک میں غریبوں اور غریبوں کو مزید بھوک سے کس طرح مارنا ہے. آپ غور کیجئے آپ لوگوں کے مسائل کا کیا عالم ہے. آج آپ کے ہاں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ جو محبت کا عالمی دن ہے اسے بہنوں کا عالمی دن منانا ہے. جس ملک میں ہزاروں بچے، ہزاروں افراد بھوک سے ہر روز بھوکے سو رہے ہوں، جس ملک میں بچیاں خودکشیاں کر رہی ہوں، ان کی شادی کی عمر گزر جائے لیکن ان کے پاس شادی کے پیسے نہ ہوں، جس ملک میں 2.5 کروڑ بچہ سکول نہ جا سکتا ہو، جو ملک پولیو کے حوالے سے دنیا میں نمبر 1 ہو، جو ملک خواتین کے انڈیکس میں سب سے نیچے ہو، جس ملک میں انٹرنل سیکیورٹی نیچے سے دوسرے نمبر پر ہو، تیسرے نمبر پر ہو، جس ملک میں
بچوں کی جو پیدائش کے وقت اموات ہیں وہ سب سے زیادہ ہوں، اس ملک میں معاملہ محبت کا دن منانے پر اختلاف چل رہا ہے، بسنت نہیں منائی جائے گی. یہ مسائل ہیں آپ کے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو اشرافیہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے نیچے کیا ہے. نیچے کیڑے مکوڑے زندہ ہیں، شاید اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ نیچے انسان ہے. ان کو بھوک لگتی ہے، انہیں روٹی چاہیے. محبت کا عالمی دن کوئی منا رہا ہے، کوئی غبارہ پھاڑ دے گا، کسی کو کاٹ دے گا، یہ دوسرا مسئلہ ہے. نیچے ایک بندے کے پاس روٹی نہیں ہے، وہ بھوک سے مر رہا ہے. یہ سوچنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں پر محبت کے عالمی دن کے ہیش ٹیگ چل رہے ہیں، اور بہنوں کا عالمی دن نہ. یہاں پر کوئی پروفیسر ہے وہ سوچنے والا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، نہ کوئی انجینئر سمجھتا ہے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے اس قوم کے ساتھ. یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کسان وہ اپنی بھرپور محنت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ملتا. اقبال نے کہا تھا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو یہ ہے کہانی. غریب آدمی بھوک سے مر رہا ہے، چھت نہیں ہے، منشیات کا ایک تباہی مچی ہوئی ہے. بچے اسکول نہیں جا رہے، جو اسکول جا رہے ہیں ان کو زہر پڑھا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پر مسائل یہ ہیں جی کہ محبت کا عالمی دن منایا جائے گا کہ نہیں منایا جائے گا. اور ہر روز اس بدقسمتی دیکھیے کہ ہر روز ایک ٹاپک ہوتا ہے اس قوم کے پاس، ہر روز. اچھا ایک دوست کہہ رہے ہیں جی غصہ کم کریں. میں غصہ نہیں کر رہا، وہ رائٹر ہیں، اور رائٹر جذباتی طور پہ بات کرتے ہیں. ہماری بات سمجھیے، یہ باقی چیزیں چھوڑ دیجئے. یہ عام نہیں ہے کہ میں غصے میں یہ بات کر رہا ہوں یا اونچی بات کر رہا ہوں. میری بات سمجھیے، میں نے اس لیے شروع میں کہہ دیا تھا. تو اوپر کے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ نیچے کتنی بھوک ہے، کتنی غربت ہے. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہم کس عذاب میں مبتلا ہیں. آج آپ سے خود میں دریافت کر رہا ہوں. گزشتہ روز جو پی ٹی ایم کا جلسہ ہوا ہے، یا شاید آج ہوا ہے، مجھے معلوم بھی نہیں، میڈیا پر آپ نے کتنی کوریج دیکھی ہے اس کو، اور اگر اس میں کوئی غیر دستوری بات تھی تو اس پہ کتنی ڈسکشن دیکھی ہے آپ نے. گزشتہ روز سسی کے ہاں جو چھاپا پڑا ہے اور اس کے بھائی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ٹی وی پر کتنی رپورٹیں دیکھی ہیں آپ نے. بلوچستان پر پچھلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں آپ نے کتنی رپورٹیں دیکھی ہیں جن میں انسانی حقوق کی بدحالی کا ذکر ہو. ملک میں اقلیتوں کے حوالے سے، اقلیتوں کی بدحالی کے حوالے سے آپ نے کتنی رپورٹیں دیکھی ہیں. میڈیا کے مسائل دیکھیے. آپ صبح کا شو دیکھیں، وہاں ڈانس ہو رہے ہیں، رقص ہو رہے ہیں. کچھ خبر نہیں ہے کہ نیچے عام آدمی کی زندگی کس طرح پہنچ چکی ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. آپ کا کام صرف یہ ہے، شام کے وقت ایک بیٹھک لگتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جمہوریت کتنی خراب چیز ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ سیاستدان کتنے کرپٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ سیاستدان کون لایا ہے، ہم پر مسلط کس نے کیے ہیں. یہ جمہوریت کیسی جمہوریت ہے جس میں جمہور کی رائے نہیں ہے. یہ انتخابات کیسے انتخابات ہیں جس میں عوام کی رائے کا احترام ہی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. اس لیے سوچا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ پوری ہمت کے ساتھ ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب سے بالا ہو کے اپنے آس پاس کے انسانوں کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے. ہر شخص سے اس کی بساط کے مطابق، اس کی اوقات اور قدر کے مطابق اس سے جواب طلب ہوگا. تو اس لیے اگر آپ یہ جواب دینے لائق نہ ہوئے تو یہ زندگی تو برباد ہوئی ہے، وہ زندگی بھی برباد ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. کوشش کروں گا کہ آپ سے دوبارہ جلد ملاقات ہو. یہ پیغام زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچا دیجیے. آداب، السلام علیکم.